अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर है। हम मौजूद हैं मरकज़ी खानकाह यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया क़ादरिया में और साथ तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून दामद बरकातुहुमुल आलिया। आइए हज़रत जी को वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर शरीफ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी बातों के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके लिए फिर हाजिर हैं। ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और अमली काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मुफीद और मकबूल प्रोग्राम बनकर लोगों की खिदमत कर रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं जिनका किताबों में मिलना महाल है। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती दुनिया में बिखेरते हैं तो इस खूबसूरत अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क़ को खालिक से करीब कर देते हैं। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब अक़ल और इश्क़ का मवाज़ना पेश किया तो ये बात समझाई कि अक़ल एक बहुत अय्यार और चालाक चीज़ है। वो हर लम्हे और हर हाल में हर मौके पर अपना भेस बदल लेती है, मगर इश्क़ यानी इश्क़ हकीकी मासूम है। वो अपनी सादगी, सदाकत और इखलास पर कायम रहता है। जब इश्क़ हकीकी दिल में घर कर जाए तो फिर इंसान ना ज़ाहिरी इल्म और दलीलों का मोहताज रहता है, ना ही ज़ाहिरी ओहदों और मनसबों का, क्योंकि उसका कनेक्शन तो अब रब ताला से हो चुका है। अब उसकी असल पहचान उसका खुलूस और अपने मालिक रब ताला से ताल्लुक़ होता है। जिसको एक शायर ने कुछ ऐसे कहा कि ख़ास दिलों को ही इश्क़ के इल्हाम होते हैं, ख़ास दिलों को ही इश्क़ के इल्हाम होते हैं। इश्क़ मोजज़ा है, मोजज़े कब आम होते हैं। आज का प्रोग्राम भी लाइव है, आपकी कॉल्स लेंगे और सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलते हैं पहले सेगमेंट में जो कि है तसव्वुफ़ की दुनिया, और उसमें हज़रत वाला से आज ख़ास जो सेगमेंट है उस पर बात होगी, और वो है आने वाला एतिकाफ़ जिसका नाम है एतिकाफ़ महबूब आज़म। इंशाअल्लाह ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है रबीउल अव्वल का। इस हवाले से हज़रत वाला ने बड़ा खुसूसी एतिकाफ़ रखा है यहाँ लॉन्ग आइलैंड की मस्जिद में, और उससे मुताल्लिक़ हज़रत वाला से फ़जीलत और उसके जो है वो तफ़सीलात समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बौलिया में एतिकाफ़ महबूब आज़म के बारे में। इसलिए कि ये बात आप जानते हैं कि पूरे साल में कुछ बड़ी रातें हैं। उन बड़ी रातों में ज़ाहिर है कि अहले इस्लाम इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, तस्बीहात और नवाफिल में लगते हैं। इसलिए मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात डाली कि क्यों ना उन बड़ी रातों को इस तरीक़े से मुरतब कर दिया जाए कि 3-3 दिन का जो एतिकाफ़ बन जाए, क्योंकि सहरोज़ा जो है गोया कि लोग जो है एतिकाफ़ का लगाएं, और ज़ाहिर है कि नफली एतिकाफ़ है तो नफली एतिकाफ़ की नीयत से लोग जो है वो अल्लाह के घर में जमा हों, और उस बड़ी रात में तो जागते ही हैं, तो उसके दाएँ बाएँ की 2 रातें भी शामिल करके कुल 3 रातें जो है वो लगाएं, और जिससे ज़ाहिर है कि अपने अल्लाह को पाने की कोशिश करें। उस हवाले से भी मैंने ज़िलहज्जा से इस सिलसिले को शुरू किया, तो ज़िलहज्जा से लेकर रमज़ान तक तो गोया कि ये 7 एतिकाफ़ मुरतब किए मैंने। और ये पहली मरतबा ये टीवी की दुनिया में भी लोग सुन रहे होंगे, और वैसे आम ख़ारजी दुनिया में पहली मरतबा ये एक नज़र मैंने मुरतब किया, और हर एतिकाफ़ का एक नाम दिया और उसकी एक खुसूसियत और उसके मामूलात, हर एतिकाफ़ के एक अलग डिफरेंट मामूलात मुरतब किए। तो उसका जो है ज़बरदस्त जो है वो माशाअल्लाह जो है आउटपुट देखा, और ज़बरदस्त समरात दुनिया भर में उसके समरात जो लोग दूर हैं वो अपने घरों में अपनी मसाजिद में करते हैं, जो करीब हैं या करीब आ सकते हैं तो दुनिया भर से वो लोग मेरे पास न्यूयॉर्क में पहुँचते हैं। लिहाजा पहला जो एतिकाफ़ हम जो नफली एतिकाफ़ करते हैं वो क़ुरबान आज़म, ये ज़ुल्हिज्जा का। तो ज़ुल्हिज्जा में आपको पता है कि 9 ज़ुल्हिज्जा की बड़ी रात है, यौम अरफ़ा।
تو ہم اس میں 7 اور 8 کو شامل کر کے 3 راتیں بن گئی، 7 کی رات، 8 کی رات اور 9 کی رات۔ تو یہ 3 دن کا اعتکاف یہ قربان اعظم، اور اسی نسبت سے نام رکھا کہ ظاہر ہے کہ اس پہ بہت بڑی قربانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کی پیش کی، تو اس لیے اس کا نام اعتکاف قربان اعظم، اور اس کو عنوان دیا میں نے شب معرفت۔ یہ شب معرفت، کیونکہ جب معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو گئی تھی اس بات کی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو اس معرفت کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ذبح کیوں کروں، بس اللہ کا امر ہے تو جناب ذبح کرنے چل دی ہے۔ اللہ کو یہی ادا پسند آئی کہ یہ کنفرمیشن ہونے کے بعد کہ رحمانی ہے، تو اس کے بعد نہیں سوچا کہ یہ پتہ نہیں رحمان نے کیوں کہہ دیا ذبح کرنا۔ یہی عاشق سعدی کی شان ہوتی ہے کہ عاشق کو جب پتہ چلتا ہے کہ معشوق کا اشارہ ابرو ہے، تو بس اس کے بعد نہیں دیکھتا کہ اس کے جو ہے وہ لوازمات کیا ہوں گے اور نتائج کیا ہیں۔ تو یہ دوسرا اعتکاف جو پھر محرم میں بڑی رات آتی ہے 10 کی، 10 محرم کی، تو اس میں میں نے جو ہے 9، 10 اور 11 اس کو شامل کر کے یہ 3 دن کا اعتکاف بنا دیا۔ یہ اعتکاف جو ہے حرم اعظم، ظاہر ہے کہ اس کے اندر محترم رات آتی ہے محرم کی، اور محرم جو ہے بابرکت مہینہ، جس کی کوئی حرمت اس کا نام رکھ دیا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو احترام ہی احترام۔ تو 9، 10، 11 گویا کہ یہ اب 3 روزے یہاں اس کے اندر گویا کہ رکھ دیے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 شامل کر لوں گا یا 11 کا، تو میں نے تینوں کو شامل کر کے 3 دنوں کا جو روزہ بھی ہے، 3 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ اور اس کے اندر ڈفرنٹ معمولات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شان و عظمت بیان کی جاتی ہے اور معمولات پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرا اعتکاف جو ہے سفر کے مہینے میں جو مشہور دعا ہے، دعا حزب البحر، اس کے بارے میں اسلاف اور متقدمین کی طرف سے یہ سلسلہ مشائخ کا چلتا ہے کہ اس میں اعتکاف کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے اس کا نام رکھا اعتکاف دعائے اعظم۔ یہ عظیم الشان دعا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، تو حزب البحر، تو لہٰذا اس کا تو یہ سفر کی 3 تاریخیں ہوتی، 6، 7 اور 8 سفر، تو 3 تاریخوں کے اندر میں نے اس کو مرتب کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا اعتکاف جو ہے یہ ربیع الاول میں بڑی رات ہے، 12 ربیع الاول، ظاہر ہے اس میں بھی لوگ جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو میں نے اس کو 11، 12 اور 13 ربیع الاول یہ 3 راتوں کا اعتکاف جو ہے اعتکاف محبوب اعظم، اور اس کا عنوان دے دیا صبح رحمت۔ صبح رحمت اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ صبح پھوٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی رحمت علیہ انسانیت کے پاس آ گئی اور آپ رحمت للعالمین بنے۔ تو یہ وہ اعتکاف محبوب اعظم جو ہے وہ انشاءاللہ ربیع الاول میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے، 27 کی رات بڑی ہے، تو اس میں نے 26، 27، 28 یہ 3 راتیں مرتب کیں، اور اعتکاف کا نام رکھا اعتکاف نور اعظم، اس لیے کہ اس میں معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت نور العظم، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، یعنی اللہ کا دیدار کیا، تو اس لیے اس کا نام میں نے اس عنوان سے رکھ دیا اعتکاف نور اعظم، اور یہ شب معراج ہے ظاہر ہے۔ اور اسی طریقے سے شعبان میں بڑی رات آتی، 15 شعبان کی رات، نصف شعبان، تو شب برات، تو اس کا نام رکھا اعتکاف تجلی اعظم، کیونکہ اس رات خاص تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے جو مغرب سے لے کے صبح صادق تک رہتی ہے۔ عام 11 مہینے میں تو تہجد کے وقت وہ تجلی اعظم اترتی ہے، لیکن یہ شب برات کے اندر جو ہے وہ جو ہے تجلی اترتی ہے مغرب سے صبح صادق تک، اور لکھا کہ رمضان المبارک میں دن رات ہی اس تجلی کا نزول رہتا ہے، وہ ایسا بابرکت مہینہ۔ اس میں نے 13، 14، 15 شعبان یہ 3 راتوں میں وہ اعتکاف رکھا، اعتکاف تجلی اعظم، اور یہ شب برات ہے ظاہر، اور اس کے اندر اسی نوعیت کے ماشاءاللہ معمولات کیے جاتے ہیں، تو جب یہاں جو متوسلین جو آتے ہیں تو ان کو لطف آتا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آیا، تو اس میں اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرہ 19 سے لے کے 30 تک، گویا کہ وہ 20 کی شام میں بیٹھ جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے وہ گویا کہ 30 تک جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، جو ظاہر یہ مسنون اعتکاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ سنت اعتکاف ہے، باقی پہلے سارے اعتکاف نفلی اعتکاف ہیں، اور وہ تربیت ہی کی نیت سے ہم ان کو جمع کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور اس اعتکاف کا نام رکھا ہے اعتکاف لیل اعظم، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رات اس میں ملتی ہے لیلۃ القدر، تو یہ اعتکاف لیل اعظم ہے جو شب قدر کے عنوان سے ہے۔
تو گویا کہ یہ کل 7 اعتکافات پورے سال کے اندر میں نے مرتب کیے ہیں کہ جو مریدین متوسلین عام دنوں میں نہیں آ سکتے میرے پاس، تو وہ ان کا اسکیجل سال بھر کا متعین کر کے وہ سال بھر ان راتوں میں بھی آتے رہیں تو انشاءاللہ ان کی پیاس بجھتی رہے گی اور منزل کا سفر جاری رہے گا۔ تو اسی نسبت سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ جو 14 اگست تھی، اور امریکہ میں آج جو ہے وہ پہلی ربیع الاول تھی ماشاءاللہ، اور یہ ابھی اس کا اعتکاف ربیع الاول میں جو آ رہا ہے یہ اعتکاف محبوب اعظم ہے، اور اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایسے عنوانات، ایسی جو ہے وہ مجالس ہوں، صلاۃ والسلام پڑھا جائے۔ پھر صلاۃ والسلام بھی میں نے مختلف انداز سے اس دفعہ اور میں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ پہلے سالوں میں جو اعتکاف کیا تو اس میں صلاۃ والسلام تھے، لیکن اب میں نے اور جو ہے عرق ریزی کی کتابوں سے، تو اور ایسے صلاۃ والسلام کے صیغے کہ جس کے فضائل اور اعلیٰ اور عمدہ، تو جو مشائخ نے لکھے احادیث میں آئے وہ میں نے مختلف عنوان سے وہ صلاۃ والسلام جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ وہ بھی یہاں لاکھوں کی تعداد میں جب پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ خدا کی رحمت میں جلال آ جائے گا، جوش آ جائے گا، اور کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ سلسلہ میں شروع کیا ہے، اور بلکہ اس میں میری نیت یہ ہے، اور میں نے یہاں اپنے پروڈیوسر سے بات کر لی ہے کہ میں آج کل میں وہ 3 دن کے اعتکاف کے معمولات جو ہے آن لائن کے لیے ریکارڈ کرا دوں گا، تاکہ جو لوگ دور ہیں وہ کم از کم وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی یہاں تو متوسلین آ جائیں گے دنیا بھر سے، اب یہاں پر جب میں اعتکاف کرتا ہوں تو بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت اس کو آپ ٹی وی پہ دے دیں، اس کو آپ جب وہ لائیو کر دیں، رات تہجد کے اندر جب آہوزاری ہوتی ہے اور جب وہ سرکار دو عالم کے نالائن شریف سر پہ رکھ کے جب یہاں دھاڑے مار کے عاشقان خدا و مصطفیٰ روتے ہیں تو کہ یہ سب ٹی وی میں دے دیں، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یکسوئی نہیں رہتی، وہ ٹی وی کے آداب اس کے چکر میں ذہن میں تشویش رہتی ہے۔ میں کہ نہیں بھائی، یہ کہتا ہے کہ بندہ اور اس کا خدا ہو، اور تنہائی میں جب ضربے لگیں اور رونا دھونا ہو تو یہ نہ خیال ہو کہ کوئی دیکھتا ہوگا، تو اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے، ورنہ بہت تقاضا ہوتا ہے کہ جی حضرت آپ اس کو لائیو کر دیں، ساری چیزیں تو لائیو ہیں۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں اس کے لیے جیسے رمضان میں میں باقاعدہ ریکارڈ کر کے پورے معاملات وہ دے دیتا ہوں تو لوگ اس کو فالو کر کے اپنے کرتے رہتے ہیں، ایسے اس کا بھی میں نے سوچا کہ یہ پورا سیٹ اپ کر کے وہ میں دے دوں، تو 3 دن کا اعتکاف جو اور دنیا کے اندر لوگ ہیں تو اس کو دیکھ کے اس کو فالو کر کے صلاۃ والسلام بھی پڑھیں اور ضربے بھی لگائیں، اور گویا کہ میرے سے شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اور ریکارڈنگ کی دنیا سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ لائیو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ میرا ذوق نہیں ہے کہ خام کو اس کو دیا جائے، کہ وہ آپ کی یکسوئی، وہ ایک خاص ایک کیفیت ہے، وہ بریک ہوتی ہے، اس لیے وہ میں نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس دفعہ میری نیت ہے، اور اللہ اس کو پورا کرے، کہ میں یہ سارا پورا اعتکاف کے معمولات سیٹ کر کے وہ میں لوگوں کو دے دوں۔ پھر جو مستورات گھروں کے اندر ہیں وہ اس کو فالو کریں، ان دعاؤں کو سنیں، اس آہوزاری کو دیکھیں، لا الہ کے ضربے بھی ساتھ لگتی ہے اس کو دیکھیں، اور اس سے جو نفع اٹھائیں۔ اور جو احباب ہیں اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہو تو دی بیسٹ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بہت سی ملکوں میں اب رمضان کے علاوہ اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتے مسجد میں، سیکورٹی ریزنز ہوتی ہیں، تو ان کو بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ اپنے گھروں میں ایک جگہ بنا لیں، تو گھروں میں آپ اعتکاف، کیونکہ نفلی اعتکاف ہے، اصل تو اعتکاف کیا، یہ تو اصل میں یکسوئی کا ایک کونا کھدنا چاہیے، جس کونے میں بیٹھ کے وہ خدا کو یاد کرنا ہے، دنیا سے کٹ کے بیٹھنا، یہ مطلب ہے۔ تو گھر کے اندر آپ اپنی ایک جگہ متعین کر لیں تو وہاں پہ اپنا جو ہے معاملات کریں، اور خواتین کا تو ہے ہی گھر کے اندر، تو گھر کے اندر اپنا ایک جگہ متعین کر کے وہاں یہ اعتکاف کے معاملات کریں، صلاۃ والسلام پڑھیں، جو میں نے انسٹرکشن دے رکھی ہیں۔ پھر جس چیز کتاب کی ہر نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم کو سنیں، تو یہ اس انداز سے تو دنیا بھر کے لوگ میرے ساتھ جو شریک رہ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور یہ اس مادی دنیا کے اندر لوگ جو اللہ کو پانے والے بنیں، یعنی اللہ کے غیر سے ہٹ کے خدا کو پانے کی طرف ان کی توجہ ہو۔ اور جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل زندگی تو آخرتی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بس زندگی کا ایک نقشہ ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ ہاں اس کے اندر بھی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے اندر جو آخرت کو حاصل کرنے کی فضیلتیں بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے، تو اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہو۔ الحمدللہ یہ جو ایک میری محنت و کاوش تھی کہ اللہ کو پانے کی،
اس کا بڑا اچھا امپیکٹ دنیا کے اندر پڑ رہا ہے، اور مجھے فیڈ بیک آتا ہے، مسرت بھی ہوتی کہ لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور واقعی انہوں نے آج تک تو کہتا کہ ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگا، لیکن وہ ایک خاص گہرائی مانگنے میں اور تڑپ نہیں تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کے اور ایک تڑپ کو دیکھ کے اب واقعی محسوس ہوا کہ واقعی بات صحیح ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو مانگیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بادشاہوں کے بعد تیری آغوش ہی چاہیے، تیری آغوش میں گرنا تو ہمارا ہو جائے تیرے ہو جائیں۔ تو یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ اعتکافوں سے بھی یہی میرا مطمع نظر ہے۔ ظاہر جو اعتکاف میں آتے ہیں وہ ظاہر اسی چیز کا لطف اٹھاتے ہیں، اور ماشاء دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساحلوں سے لے کے تو جناب افریقہ کے جنگلوں تک جو ہے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے، امریکہ کینیڈا کے لوگ تو آتے ہی ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسا القائی مضمون دل میں ڈالا تھا، تو میں نے یہ اعتکافات مرتب کیے، اور ماشاءاللہ اس کا نفع عام ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اعتکاف محبوب اعظم کو بھی بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ شرف قبول نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے پورا سال کا اتنا زبردست اہتمام فرما دیا ہے الحمدللہ کہ وہ لوگوں کو بڑا فوکس مل گیا ہے اپنے کام کرنے کا۔ بالکل بالکل تو حضرت اس میں آپ نے مقاصد تو بڑی اچھی طرح ہائی لائٹ کر دیے کہ اللہ سے اللہ کو پانا ہے، اور ان خاص دن ہوتے ہیں جن میں خاص فضیلتیں اترتی ہیں، تو وہ پا کے اللہ کو پانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل الحمدللہ۔ تو حضرت اس میں اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا کہ کوئی شرائط ہیں اس میں آنے کی، کہ کیا صرف مریدین ہی آ سکتے ہیں، یا کوئی اور عاشق بننا چاہتا ہے یا مرید نہیں ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس میں مرید غیر مرید کی شرط تو نہیں ہے کہ مرید اور متوسل بھی آئے اور غیر مرید کو آنا چاہتا وہ بھی آئے، لیکن وہ جو ہے کہ سیکھنے کی نیت سے آئے، سکھانے کی نیت سے نہ آئے۔ یہ کیونکہ میرا چند سالوں میں یہ تجربہ ہوا کہ بہت سے ایسے آئے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے آئے، سکھانے کی نیت سے آئے۔ اب مرید کا مطلب اسے جب آپ کے ہاتھ میں دے دیا تو کامل اعتماد آپ پر ہے، لہٰذا قیل قال کے بغیر وہ چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اور یہ اس میں بس آپ سیکھیں، بس 3 دن کے بعد سیکھنے کے بعد اب آپ جو ہے اس بارے میں کوئی رائے دیں۔ دوران میں بات نہ کریں کہ جی یہ وظیفہ کیوں کرنا ہے، اجی یہ ضرب یوں کیوں لگانی ہے، اجی یہ ذکر کا کیا کیوں کرنی ہے، یہ بھی کیوں کا اور کیا نہیں۔ یہاں تو بس آپ چلتے جائیں، جو کہہ رہا وہ کرتے جائیں، کیونکہ یہ تربیت تعلیم نہیں ہے۔ کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے، تعلیم میں سوال ہے کہ جی یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ تعلیم میں سوالات چلتے ہیں استاد شاگرد، اس لیے کہتے ہیں جو شاگرد سوالات نہ کرے وہ علم کے اصول میں ناقص رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ تربیت ہے، تربیت میں کوئی سوال نہیں، کوئی کیل کھال نہیں، اس میں مربی جو کہہ رہا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ۔ اس کا جب ثمرہ آئے گا پھر بات کرنا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ جیسے لانڈری میٹ میں میلے اور اجلے سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں، اب وہ جب دھل رہی ہے اس وقت اگر کوئی دیکھے گا یار یہ تو کیا ہے، یہ میلے پڑے ہیں، داغ لگے ہوئے، نہیں، آپ قبل از وقت دیکھ رہے ہیں۔ پورا جب پروسیس مکمل ہو جائے، سرکل مکمل ہونے کے بعد اب وہ ڈرائر میں جا کے اس خشک ہو کے لٹک جائیں، اب آپ انگلی کریں دیکھو داغ لگا ہوا ہے، اب ہم مشین سے پوچھیں گے یہ کیا ہے بھائی۔ تو ہمارے پاس جب آپ تربیت کا پروسیس پورا کر لیں، اس کے بعد پھر کسی کے اوپر داغ دھبا ہو تو پھر آپ انگلی اٹھائیں، اجی آپ کا مرید ہے، دیکھو جی یہ دیکھو یہ اس نے یہ کر دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ قبل از وقت بول پڑتے ہیں، اجی یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی ابھی تو پروسیس میں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایسے لوگ جو ہے وہ آئیں کہ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارے طریقہ کار کی تابع داری کر کے چلتے رہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جناب اپنے کہتے ہیں نا کہ جمعہ 8 دن 2 کتابیں پڑھی اور یہاں آ کے جو بحث شروع کر دیں، اوکے جی یہ کیوں، یہ اس کیا ہوا، بعض تجربہ ہوا ہمیں، اس سے کہا کہ جو موجود ہے ان کا فوکس بھی خراب ہوا اور ٹائم بھی خراب ہوا۔ باقی جوابت دینے سے تو ہم گھبراتے نہیں، ہم تو پوری دنیا کو لائے بیٹھے ہیں، کرو بھی سوال جو کرنا ہے۔ لیکن اب وہ بیچارہ بیٹھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں حضرت صاحب کو پتہ نہیں لگا، اللہ کے بندے تجھے پتہ لگ گیا، مجھے پتہ کیسے لگا۔ جب ہمارے ایک استاد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں ہوتے تھے، مولانا عبد القیوم صاحب چترالی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ طالب علم کو سے پوچھتے تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا، بھئی سبق کیوں نہیں پڑھائی، تو آگے سے کوئی بہانے بازی کرتا ہے، جی یہ ہو گیا تو وہ کرتا ہے۔ تو فرماتے بات سنو، جس مدرسے کے تم طالب علم ہو نا، اس مدرسے کا میں استاد ہوں، اس مدرسے کا میں استاد ہوں۔ اب یہ سوچ لو جو تم نے کہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، سمجھ لو۔ وہ بیچارہ چپ سر نیچے کر لیتا۔ تو بات ہوئی بھائی آپ آئے ہیں، اب آپ جس خانقاہ میں آ گئے ہیں تو آپ کچھ سیکھنے کے لیے آگے، جس خانقاہ کا مرید ہے، میں اس خانقاہ کا پیر ہوں بھائی،
تو اب آپ سوچ کے بولیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے چیز نکل گئی ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ بس فالو کریں، جی بالکل جب مکمل ہو جائے گا سفر اب آپ کہیں کہ جی منزل تو ملی نہیں. جی اس لیے تجربہ ہوا تو میں نے اس کے بعد سے یہ شرط لگا دی اور ناظم کو کہہ دیا کہ بھئی دیکھو آنے والے سے کہو کہ بھئی جو معمولات ہو رہے ہیں پابندی سے بیٹھ کے اس نے کرنا ہے. اب تنہائی میں آپ کو بٹھا دیا، اب تنہائی میں بیٹھ کے، کیونکہ تجربہ یہ ہوا کہ اب معمولات ہو رہے ہیں، ہم معمول کر رہے ہیں صلاۃ والسلام کا یا کسی ذکر و اذکار کا، تو آدمی سائیڈ میں کونے بیٹھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. اب ظاہر اس سے نہ صرف لوگوں کا بلکہ میرا اپنا فوکس جو متاثر ہو رہا کہ بھائی یہ آپ لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، ساتھ بیٹھو بھائی. اب اس کی نظر میں وہ سوچتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، بھائی کیا بات ہے، قرآن کا مقابلہ کیا ہے، وہ کونے بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے. یار وہ یہاں کا کھا رہا ہے، یہاں کا پی رہا ہے، یہاں کا رہ رہا ہے. وہ یہ بات ہے، پنجابی کی مثال گندی سی، ساندھی کھاندھی ساڈے گھر سوندھی سرور دے گھر، یہ پنجابی لوگ سمجھتے ہیں. تو وہی مطلب ہے، آپ یہاں ہمارے پاس سارے نفع اٹھا رہے ہیں اور ہمارے معمول میں شریک نہیں، اور کونے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب وہ گویا کہ قرآن سے روک کے ہم کافر ہو جائیں، یہ کیا بات ہوئی. تو لیکن آپ نے تو زیادتی کی ہے. آپ جب آ گئے ہیں تو اب آپ جو معمول ہے اس کو پورا کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ اپنا کہ جی کسی ساتھی پوچھے یار آپ وہ ذکر میں کہتے یار ذکر، یار میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، قرآن سے بڑا ذکر کیا یار. اب وہ ساتھی نے مجھے بتایا تو اب میرے قلب پہ تو وہ تکلیف ہوئی کہ یار کتنی بے ادبی کی بات ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا قرآن کی عظمت ہمارے قلب میں نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کب پڑھنا ہے اور لا الہ کی ضربیں کب لگانی ہے اور جب صلاۃ والسلام کی تعداد کب پوری کرنی ہے، تو آپ اس کو فالو کریں. اس کے بعد سے میں نے ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ بھی کر دیا اور میں نے یہ پابندی لگا دی کہ آئے عاشق بن کے آئے اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ مطیع بن کے آئے، تو پھر یہ یہاں فائدہ ہوگا. ورنہ اگر آپ اپنی جو ڈیلی کی مسجد بنا کے آئیں گے تو پھر کوئی نفع ہونے والا نہیں. جی بالکل. اور ظاہری بات ہے حضرت یہ انٹینسو کورس ہے، اس کا بڑا ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے بالکل کہ بس اس پہ فوکس کر کے آپ کرنے آئے، وہی کام جو ڈیفائن کر دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور جائیں، اور پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں. بالکل. اور انٹینسو کورس میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ٹائم اب تھوڑا 3 ہوتا ہے، دن کے اندر آپ چیزیں زیادہ کرنی بالکل ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، تو اس میں آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں کالرز کی طرف اور پہلی کالر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم کتب استاد جی، امید ہے دونوں خیر ہوں، سب کو اللہ جائز دلی مراد پوری فرمائے. 3 چیزیں بس. پہلی مفتی صاحب کے دعا کر دی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. دوسرا مفتی صاحب آیت غوث کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی جائز دلی مراد کے لیے. اور تیسرا مفتی صاحب کوئی بھی اگر بزرگ کا دیدار چاہتے ہیں جیسے ابو عبدال چشتی یا فضائل ابن عیاض، تو اس کو کیسے کرتے ہیں کیا کہ ان کا دیدار ہو جائے، ان سے بات چیت ہو جائے. جزاک اللہ، دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر حارث صاحب، حارث مجید جو ہے وہ کینیڈا سے کال کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ لطف کی بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یا خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں اور 3 دن کا جو ہے ربیع الاول کا اعتکاف جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ماشاء اللہ ہمیں ان کی جو ہے وہ میزبانی کا شرف حاصل ہے. ہمارے خدام بھی ماشاء ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کا سوال بھی خوبصورت ہے، اور ماشاء اللہ آپ کے یہاں رفاقت اور جس محبت سے آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ اس منزل عشق و وفا میں کامیاب فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے یقیناً، اور صلاۃ والسلام جو ہے یہ اس کی شاندار جو ہے نیکی ہے اس مہینے کے اندر. ظاہر صلاۃ والسلام تو وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے کی نیکی ہے، ہر لمحے کی نیکی ہے، لیکن خاص ایام ہوتے ہیں، خاص ایام کے اندر خاص کیفیات ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں یہ نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین ذات ہمیں نصیب ہوئی ہے. ہم اس رحمۃ للعالمین کی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے رحمت کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں آیت غوث کسے کہتے ہیں، کہ یہ سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آخر تک جو اس کو آیت غوث کہا جاتا ہے. تو آیت غوث کہتے ہیں اس کو عام کسی بھی معمول کے لیے کسی مقصد کے 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو روزانہ ویسے 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کے فضائل برکات اللہ سے مانگ لیا کرے. یا اگر کوئی اور خاص ایسا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ سامنے دشمن طاقتور ہے اور آپ کمزور ہیں، اس وقت یہ آیت بہت کام کرتی ہے. اور خاص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہو جاتے ہیں. تو اس انداز سے آیت غوث سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور تیسرا سوال کیا تھا؟
बुजुर्गों جی की جی ہاں ज़ियारत कैसे कर تیسرا سوال آپ نے کہا کہ بزرگ جو ہے آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ ولادیات، سورۃ تکاثر، الحاکم التکاثر، سورۃ الحاکم التکاثر جو ہے یہ 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ تکاثر 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد جو آپ نے سورۃ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ قدیر تک جو ہے یہ اتنا ٹکڑا 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ جو ہے تکاثر اور 11 مرتبہ وہ اتنا حصہ تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کر کے اگر آپ ویسے مراقبے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو تلاوت کر کے جو ہے اس مراقبے کے اندر بیٹھ جائیں، کافی دیر تک بیٹھے رہیں، روزانہ یہ مشق کرتے رہیں تو آپ کو مراقبے میں بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جو آپ چاہتے ہیں کہ سو کے، تو سونے سے پہلے آپ ان کی تلاوت کر لیں، شروع میں سورہ فاتحہ تلاوت کر کے، سورہ تکاثر 7 مرتبہ، پھر یہ سورہ بقرہ کا یہ جو حصہ جو ہے یہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے، اور درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھتے سو جائیں۔ 3 دن پابندی سے کریں انشاءاللہ۔ جس بزرگ ہستی سے آپ ملنا چاہتے ہیں یا کسی بھی رشتے سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو مرحوم ہیں، مطلب والدین مرحوم ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ میں بھی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کیا پوچھیں گے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم حضرت جی، میں آپ کی مریدہ بات کر رہی ہوں ساؤتھ کوریا سے، اور حضرت جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتی ہوں، ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں اس مہینے میں اس میں عجیبی کا نصاب پورا کرنا چاہتی ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، تو اس کا مجھے نصاب بتا دیں، اور میں 41 دن میں پورا نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کو کس طرح سے پورا کروں، مطلب زیادہ دن اس میں کر سکتی ہوں۔ اور ایک حضرت جی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب میں مراقبہ کرنے لگتی ہوں جیسے لطیفہ قلب، تو اس میں یہ نیت کر سکتی ہوں کہ میرے شوہر میرے بچوں کا دل بھی روشن ہو جائے، اور اللہ سے ان کا جو ہے وہ تعلق اچھا اور مضبوط ہو جائے، اور گناہوں سے وہ ہٹ جائیں، کیونکہ خود تو وہ مراقبہ نہیں کر رہے تو میں کر رہی ہوں، تو کیا میں اس میں ان سب کی نیت کر سکتی ہوں کہ ان کے دلوں میں جو بھی برائیاں ہیں وہ ساری ہی اور دشمنوں کی پیدا کی ہوئی جو بھی سازشیں وہ ساری ہی نکل جائیں، اور ان کا دل صرف اللہ سے مل جائے۔ اور حضرت جی میں ایک بہت بڑے مسئلے سے گزری ہوں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو آپ میرے لیے دعا بھی کر دیں، اور مجھے اس کے لیے بھی مجھے حل بتا دیں۔ بہت شکریہ حضرت جی، اللہ جزاک آسان اللہ۔ فرمائے، بہت شکریہ کال کرنے۔ ماشاءاللہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے اس کا بات کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، اور آپ نے جو ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے مبارکباد دی ہے، ہم بھی خیر مبارکباد کہتے ہیں۔ بلکہ ربیع الاول میں ہم نے اعتکافوں کا سلسلہ شروع کیا ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے رحم ٹی وی پہ وہ صلاۃ والسلام کا کاؤنٹر شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یکم ربیع الاول کی پہلی رات آئی تو وہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا رحم ٹی وی پہ وہ کاؤنٹر چل رہا ہے، اور ہم نے جیسے کہ ہر سال جو ہے 30 کروڑ یعنی 30 ملین کا اعلان کرتے ہیں، اس دفعہ ہم یہ 30 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 30 کروڑ کہا تھا تو ماشاءاللہ 50 کروڑ ہو گیا تھا، اور اس سے جو پہلے سالوں میں ہم نے 12 ربیع الاول کے بعد بند کیا کاؤنٹر، تو دنیا بھر سے لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں اس کو جاری رکھیں۔ ہمیں تو بڑا لطف آ رہا ہے، ہم صلاۃ والسلام پڑھ کے اس پر جو ہے کاؤنٹر کے اندر پٹ کر دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ جو ہماری تو زندگی آسان، ہمیں جو لطف ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو پھر پورا ربیع الاول کا مہینہ ہم نے وہ کاؤنٹر چلائے رکھا، اور یہ بھی ٹی وی کی دنیا میں ماشاءاللہ پہلا انقلاب ہے جو ہم نے کاؤنٹر پر صلاۃ والسلام کا سلسلہ اس طرح شروع کیا ہے۔ تو پھر لاسٹ ایئر ہم نے 30 کروڑ کی بات کی تو 50 کروڑ ماشاءاللہ جمع ہوا، تو اس دفعہ میں نے 30 کروڑ کا اندازہ رکھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ انشاءاللہ لوگ نکل جائیں گے، تو لہٰذا وہ کاؤنٹر جاری ہو چکا ہے۔ جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں تو وہ اس کو نوٹ کر لیں، اور صلاۃ والسلام پڑھ کے اپنا نام ڈال کے اس پہ جو اپنا تعداد ڈالتے رہیں، تو لہٰذا وہ دیکھتے ہیں آپ اس کو قطرے قطرے سے کیسے دریا بنتا ہے، اور وہ جو 50 کروڑ سے اوپر نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رحم ٹی وی کے ذریعے سے اتنا بڑا جو ہے نذرانہ عقیدت جب پیش ہوتا ہوگا تو وہاں جو ہے وہ جوش رحمت کہاں پہنچتا ہوگا۔
تو رب العالمین اور ادھر رحمت للعالمین، تو دونوں کی خاص رحمتیں کیسی پڑھنے والوں کو پہنچتی ہوں گی، اس لیے اس کے اندر سستی نہ کریں۔ آپ جو 50 کروڑ کیا اس سے اوپر یا 90 کروڑ تک پہنچیں، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ پڑھ کے صلاۃ والسلام اس کے اندر بھیجیں۔ اور میں نے وہاں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم یہ شارٹ والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، تو یہ صلاۃ والسلام اس کے اندر آتا رہے گا۔ باقی اور جو بھی ذوق ہو آپ کو اس کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مطلب وہ سلسلہ بھی شروع ہے، تو ماشاءاللہ تو آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، تو اس کاؤنٹر کے اندر بھی آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ اور باقی آپ مراقبے کے اندر جو اپنے شوہر بچوں کی بالکل نیت کر سکتی ہیں، اس سے بالکل ان کے قلوب کو بھی نفع ہوگا، اور جو بھی انشاءاللہ وہ طاعت کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے قلوب معاصی سے دور ہوں گے، اور جو بھی قلوب کی گندگیاں، روح کی جو فساد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رفع فرما دے گی، دور فرما دیں گے۔ باقی دیگر آپ کی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں بالکل دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت دار نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشگوار خوشحال کرے۔ آپ نے اس میں عجیبی کے بارے میں پوچھا کہ اس میں عجیبی کا نصاب پورا کرنا چاہتی ہیں تو 40 دن میں نہیں کر سکتی، آپ فرما رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے لیے کہ دنوں کی پھر قید نہیں ہے، لیکن آپ روز کی تعداد متعین کریں، میکسیمم کتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتی وہ پڑھنا شروع کر دیں، مطلب 1000 پڑھ سکتی ہیں، 1000 شروع کر دیں اور اس کو کاؤنٹ کرتی رہیں، لیکن اب 1000 سے کم آپ کو نہیں کرنا، زیادہ تو کر سکتی ہیں، کم نہ کریں۔ اب 1500 کبھی کر دیا، فرصت ملی، کبھی جو طبیعت میں نشاط ہے آپ نے 2000 پڑھ لیا اور اس کو گنتی کرتی رہیں، اس طریقے سے آپ اس کا جو ہے 1.25 لاکھ کا نصاب پورا کر لیں تو آپ کو جو ہے اس میں عجیبی کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ اور پھر روزانہ 99 ٹائم روزانہ آپ کو پڑھنا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہو 99 ٹائم پڑھیں اور اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جھولی خالی نہیں لوٹے گی، رسول اللہ کی خاص نظر کرم بھی نصیب ہوگی اور آپ کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم ابو جی، میں آپ کا بیٹا تحسین بول رہا ہوں فرام بنگلہ دیش، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ حضور جی میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اچھا رزلٹ کرے اور کوئی سودی بینک اس کو اسکالرشپ دینے چاہتا ہے سامنے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو کیا وہ پیسہ لینا جائز ہوگا؟ اور میرا درود شریف کا جو 70,000 کا نصاب پورے کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں حضرت جی، تو الحمدللہ میں وہ پوری کرنے کے لیے چلہ کر رہا ہوں، اور 70,000 کا نصاب کا، تو اسی دوران ربیع المہینے آ گیا، تو ربیع الاول، تو آپ کا جو ابو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے رحم ٹی وی پہ، وہاں پہ بھی ہم بھیجتے ہیں ہر سال، تو کیا وہ دونوں چیز میں ایک مقصد کے لیے کر سکتا ہوں، دو مقصد کے لیے کر سکتا ہوں، درود شریف چلہ اور کاؤنٹر؟ ابو جی تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے، السلام علیکم بہت جی۔ شکریہ کال۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تحسین جو ہے ڈھاکہ سے کال کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اور باقی آپ صلاۃ والسلام کے حوالے سے پوچھیں، بالکل آپ کاؤنٹر کے اندر ڈال رہے ہیں یا ویسے نصاب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو دونوں کو جو آپ بالکل کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو بالکل کاؤنٹ کر لیں تو تاکہ وہ اسی حساب سے آپ کا نصاب پورا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ آپ نے وہ سوال کیا کہ بینک جو ہے کوئی آپ کو اسکالرشپ دینا چاہتا ہے آپ کو، اب اس میں بینک جو آپ کو بطور انعام میں ویسے دینا چاہتا ہے تو اسکالرشپ فری میں، یعنی کوئی وہ بینک کو واپس نہیں کرنا پڑے گا، ویسے بینک آپ کو دے دے گا، تو بالکل لے سکتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بھلے وہ سودی بینک ہو یا غیر سودی بینک ہو، تو اس سے بطور انعام کے گویا کہ وہ بینک آپ کو اسکالرشپ دے رہا ہے آپ کی تعلیم کے لیے، تو بالکل لینا جائز ہے۔ بالکل اسی طرح کا مسئلہ امداد الفتاویٰ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بینک جو ہے اسی طرح کا انعام، اسی طرح کی کوئی چیز دیتا ہے تو شرعاً بالکل جائز اور حلال ہے، اور بالکل اس کے اندر کسی کو کوئی خرخشہ نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل آپ وہ لے سکتے ہیں اسکالرشپ اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور باقی لیکن بینک اگر بطور قرض دیتا ہے اور اس کے بہاف پہ آپ سے جو قرض لیتا ہے تو اس میں آپ کو بھی قرض واپس کرنے میں سود دینا پڑتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب آپ کی اپنی منشا پر ہے کہ اب آپ لینا چاہتے ہیں سودی قرضہ کہ نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر جو تعلیمی مجبوریاں ایسی ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے اتنے سیمسٹرز کی رقم آپ اپنے جیب سے نہیں دے سکتے، نہ کوئی ایسی ادارے ہیں کہ جو آپ کو اس میں ہیلپ کریں، اور آپ کو تعلیمی ٹارگٹ بھی حاصل کرنا ہے،
تو اس مجبوری میں اگر آپ وہ لون لے لیتے ہیں تو پھر اس کو آپ جب ریٹرن کریں گے تو اس میں سود جا رہا ہے، سود آ نہیں رہا، آپ کی انکم میں سود نہیں، آپ نے بطور قرض کے لیا اور اس سے آپ اپنے جو تعلیمی مراحل پورے کیے، لیکن جب واپس کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ سود کے ساتھ قرض واپس کرتے ہیں تو سود ان کو جا رہا ہے، آپ کی انکم میں نہیں آ رہا، لہذا وہ دینے کا جو گناہ ہوگا اس کی توبہ استغفار کریں، اور یہ چونکہ مجبوری ہے، اس مجبوری کی وجہ سے معذوری ہے۔ حضرت حکیم علمت فرماتے ہیں کہ مجبور جب معذور ہوتا ہے اور معذور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ ماخوذ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، استغفار کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ نے آج کا اہم اعلان تو سن لیا تھا، انشاءاللہ اس کو دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ اس مہینے اگست میں انشاءاللہ 3 دن کا اعتکاف محبوب اعظم انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے یہاں لانگ آئیلینڈ کی مسجد میں، یونین ڈیل میں جو مسجد ہے دارالتزکیہ مسجد میں۔ ان کی تاریخ ہے 24 اگست کی مغرب سے لے کر 27 اگست کی مغرب تک، انشاءاللہ 3 دن کا اسٹے ہوگا اور راتوں کا، اور اس میں جو ہے دن میں روزے ہوں گے اور پھر باقی معمولات ہوں گے۔ آپ سب حضرات اس میں جوائن ہو جائیے گا انشاءاللہ، یا آن لائن جوائن کر لیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہو سکیں۔ آج کے اسپانسر ہیں محمد رافع صاحب ڈیلس ٹیکسس سے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا، اللہ آپ کو اس کی خوب برکات عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ویلکم بیک ناظرین، دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے پروگرام کا اور اس میں مزید کالز ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم ابو جی، میں آپ کی بیٹی ناظرین فاطمہ انڈیا سے بات کر رہی ہوں، آپ کی مرید۔ ابو جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حزب البہار اور سورہ مدثر میں دونوں مغرب کے بعد پڑھ سکتی ہوں؟ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت جی مجھے آپ سے نا اجازت چاہیے، میں 15,000 درود شریف روزانہ پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے ابو جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بنا دے کہ اللہ کا قرب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے کیسے عاشقان خدا و مصطفیٰ ہیں کہ 15,000 درود شریف روز پڑھنا چاہتی ہیں۔ بہت اعلیٰ، بہت زبردست جذبہ ہے۔ بہرحال وہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، لیکن یہ کہ جذبہ بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو بہنا آپ نے جو بہت زبردست جو ہے یہ جذبہ ظاہر کیا ہے، اور واقعی ہے اصل زندگی یہ ہے، اپنے لیے جینا کیا جینا ہے، کسی دوسرے کے لیے جینا، اور خاص طور پہ محبوب عالم کے لیے جینا اور محبوب عالم کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں رحمت کرنا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً
کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ دعائے رحمت کرتا ہے، صلاۃ والسلام بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی پڑھنے والے پہ 10 مرتبہ اللہ رحمت اتار دیتے ہیں۔ آپ نے تو ایک ہی رحمت محبوب عالم کے لیے مانگی، لیکن اللہ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ پڑھنے والے کو 10 رحمتیں عطا کر دی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 اللہ رحمتیں اتارتا ہے اس پہ، گویا کہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس قدر جو ہے یہ صلاۃ والسلام، تو سبحان اللہ، آپ نے یہ جذبہ ظاہر کیا بالکل انشاءاللہ، اور یہ ایسا جذبہ ہے اللہ کے محبوب کے لیے ہے تو اللہ میاں آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ بالکل میں بھی دعا کرتا ہوں کہ بالکل 15,000 صلاۃ والسلام بالکل پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچے گا تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، اور باقی آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خزانہ غیب سے پوری فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ السلام علیکم حضرت جی، میں آپ کی مرید لاہور سے بات کر رہی ہوں، ربینہ۔ حضرت جی میں نے آپ کو ایک اپنی خواب سنانی ہے۔ حضرت جی مجھے کچھ خواب آئی ہے کہ میں اور میرا بیٹا اور میری بیٹی ہم آپ کی طرف آئے ہیں اور آپ کے اس کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ تو ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں، لیکن آپ نے سب کے مسائل سن لیے اور آپ تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں آپ کے پیچھے گئی ہوں، تو آپ کھانا تناول فرما رہی ہیں، تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ بیٹھو، تو میں آتا ہوں۔ تو آپ تشریف لائی ہیں، تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرا اس میں ذات کلندری 4 ماہ جو آپ نے کہا فرمائے تھے تو وہ میرے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے مجھے آگے پڑھنے کے لیے کچھ عنایت فرمایا ہے، لیکن وہ مجھے بھول گیا۔ اور پھر میں نے اپنے سارے مسائل جو ہے میں نے آپ کو بتائے ہیں، شادی سے لے کر اب تک میں بہت زیادہ مسائل ہوں، اور وہ جادو کے بھی مسائل چل رہے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے۔ تو میں نے ساری پریشانیاں آپ سے اپنی بیان کی ہیں۔ تو دل میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ سے حزب و بہر کے کوئی کلمات لے لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جو آپ عنایت کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور میں آپ کو اپنا سارا مسائل سنایا، تو آپ نے آپ تھوڑے خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں میں نے کہا کیا پڑھنے کے لیے دوں؟ اور پھر آپ نے اس کو سوچا، پھر آپ اٹھے ہیں اور آپ نے مصلی بچھایا، اور ایک طرف آپ نے تسبیح رکھی، اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی شروع کر دیا۔ اور اس اسنا میں میری بیٹی بھی اندر آئی ہے، جو وہ بھی آپ کی مرید ہے۔ تو اسے میں نے کہا کہ اپنا مسائل جو ہے اب جو بھی تم نے اپنا پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ تو وہ کہتی نہیں، میں پہلے نماز پڑھ لوں، تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس نے ابھی کے کمرے میں اب اس نے بھی جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بس اتنی ہی خواب ہے۔ تو میں نے آپ سے اللہ ماشاء اللہ، کیا محبت ہے آپ لوگوں کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خوابوں میں جو ہے یعنی اللہ میاں خوابوں میں بھی آپ کو فیضان پہنچاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ لوگوں کا کسب فیض خوابوں میں بھی۔ اللہ اب امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہاں پاکستان والوں کے لیے پہنچنا مشکل، تو اللہ مجھے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اللہ آپ کسب فیض کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کے تو مسئلے حل ہو گئے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ خواب کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ کو کیا پڑھنا ہے، بس آپ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ درخواست پہنچ چکی ہے۔ میرے ذریعے سے مصلی بچھایا اور میں نے نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب آپ کے مسائل کے لیے بس دعا ہی کافی ہے، اور دعا ہی اصل ہے، کیونکہ ذکر و اذکار جو ہم کرتے ہیں یہ بھی اصل میں دعا ہی ہوتی ہے۔ اب یا رزاق یا رزاق یا رزاق کو جو ورد ہے ذکر، یہ اصل میں دعا ہے کہ اے رازق رزق دے دے، اے رازق رزق دے دے۔ تو اب یہ ذکر و اذکار بھی اصل میں دعا ہی ہوتی ہیں۔ تو دعا ماشاءاللہ آپ کے لیے مانگ دی گئی ہے، اور دعا کا عنوان جب دیکھا جائے خواب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، آپ کی جائز مراد آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ بس آپ انتظار کریں اللہ کی رحمت کا، انشاءاللہ آپ کو جو وہ فیضان مل جائے گا۔ اور آپ کی بیٹی خود نماز میں کھڑی ہو گئی، اس کا مطلب انشاءاللہ اس کی بھی جو بھی جائز مرادیں مشکلات دور ہو جائیں گی، مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی بھی جو جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ بھی 2 رکعت جو ہے وہ نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کے اللہ کے دربار میں دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ بس دعا کے عنوان سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بہت ہی مبارک خواب اور کیفیت ہے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. حضرت جی اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. حضرت جی میں آپ کی مریدہ آپ کی بیٹی شیرین منیر انڈیا سے بات کر رہی ہوں. حضرت جی پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک شعر رکھنا چاہتی ہوں. ہیلو. ہاں جی آ رہی ہے سنائیے. جی. شیخ کی نسبت بھی رب کی عطا لگتی ہے. شیخ کی نسبت بھی رب کی عطا لگتی ہے. ان کی صحبت میں دل کو ایک نئی روشنی ملتی ہے. ان کی نصیحت میں عجب نور ہدایت ہے. ان کی نصیحت میں عجب نور ہدایت ہے. دل کو سنوار دے ایسی ان کی صحبت ہے. حضرت جی بہت دن سے میرا پہلے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا آپ سے. حضرت جی آپ کے لیے خاص آپ سے ایک دعاؤں کی اور ایک وظائف سے الحمد للہ جو بھی آپ دیتے تھے الحمد للہ میری زندگی میں سے بہت فائدہ ہوا. حضرت جی مجھے ایک وظیفہ چاہیے تھا میرے ذاتی گھر کے مکان کے لیے تاکہ میں اس میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میں اپنا مکتب بھی چلا سکوں. الحمد للہ میں مستورات کا مکتب چلاتی ہوں. اور حضرت جی میں نے آپ سے پہلے ایک بیٹی کے لیے وظیفہ لیا تھا. الحمد للہ میری بیٹی بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کے کان میں لائیو جو دعا پھینک لے تاکہ میری بیٹی کو آپ کی دعاؤں کے اندر سے اس کے بہت زیادہ آگے مقدم مستقبل اس پر روشن ہو. اللہ. اچھا. ہیلو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان. سب سے پہلے آپ کے شعر کا شکریہ. بہت عمدہ شعر آپ نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی واقعی آپ کے شعر کا جو عنوان ہے ویسے ہی مجھے بھی بنا دے اور میرے بزرگوں کا فیض میرے ذریعے سے آپ لوگوں کو پہنچے. اور ماشاءاللہ باقی آپ کے یہاں بیٹی ہوئی اور ماشاءاللہ بیٹی آپ چاہتی تھی غالباً بیٹی ہوئی ہے تو بالکل میں آپ کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے کان میں انشاءاللہ جو ہے وہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں اور دم کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلو دم کر دیا. انشاءاللہ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آپ حضرات کا سایہ تادیر ان پر عافیت کے ساتھ قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. فرمائیے کون سا بات کر. السلام علیکم حضرت جی. میں انڈیا سے بول رہی ہوں. تسلیم بات کر رہی ہوں. آپ کی مرید ہوں. حضرت جی میں نے آپ کے ساتھ حزب البار کا اعتکاف کیا تھا 3 دن کا تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ 3 دن کا اعتکاف میں پہلے دن جب عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی تو 2 سیکنڈ کے لیے میری آنکھ لگی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے جا رہے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں خواب میں کیا حضور چوک کے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہاں پہ بس اتنا ہی خواب ہوتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور تیسرے دن حضرت جی میں درود شریف ہی پڑھ رہی تھی اعتکاف کے تیسرے دن اور میں زبان سے درود شریف پڑھ رہی ہوں اور میرا سیدھا اللہ اللہ پکار رہا ہے اور جب میں نے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی سب مجھے اللہ اللہ دکھ رہا ہے. باقی ساری چیزیں بھی مجھے اللہ اللہ ہی دکھ رہی ہیں. اور حضرت جی میرا ایک سوال تھا کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتے اس دن میں حزب البار کو کیسا پڑھے وہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ. آپ کی حزب البار کی دعا تو قبول ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس اعتکاف کے اندر آپ کو انشاءاللہ نواز دیا گیا ہے. بہت مبارک کیفیت دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کے جو خاص رفاقت کا نوارات دیکھے اور پھر اللہ اللہ کی کیفیت دیکھی ہیں. اس کا مطلب حزب البار کی دعا کی پوری انوارات اور کیفیت آپ کو نصیب ہو گئی ہیں. بہت ہی مبارک ہے. اور باقی ہے کہ حزب البار کی دعا جو ہے خاص دنوں کے اندر کیسے پڑھنی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں تو قرآن کریم کی آیات تلاوت نہیں کرنی. ان کو تلاوت نہیں کرنی. ان کو یہ کیسے نگاہوں سے گزار لیں زبان سے اس کی تلاوت نہ کریں نہ ہاتھ لگائیں.
اور باقی جو الفاظ ہیں اذکار وغیرہ کی وہ آپ جو زبان سے تلاوت کر سکتی ہیں اور دعائیں تلاوت کر سکتی ہیں. یہ قرآن کریم کی جہاں پر آیات ہیں جیسے یاسین کی آیات ہیں, دیگر بعض جگہ آیات ہیں, تو بس ان آیات کو بھی آپ نگاہ سے گزار لیں, یعنی خیال کی زبان سے آپ اس کو پڑھ لیں اور آگے بڑھ جائیں. اس طرح اس کو پوری کر لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوتا رہے گا. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضرت جی, میں انڈیا اعظم گڑھ سے آپ کی مرید, آپ کی بہن ملکہ عائشہ منیر جی بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. حضرت جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم لوگ کے لیے اس قدر محنت کر رہے ہیں, اپنی ہر چیزیں ہم کو دے رہے ہیں. نہیں تو اس دور میں ماشاءاللہ بہت ہیں اللہ والے ہیں, اور سب اللہ کا شکر ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن جو نفع آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے شیخ سے حاصل ہوگا, وہ دوسرے سے حاصل نہیں ہوگا اتنا, تو یقیناً آپ نے بالکل صحیح اور کیا, اور اس پر میں نے عمل کر کے دیکھا. تو یقیناً اب تو مجھے آپ کے علاوہ میں کسی اور کو سن بھی نہیں پاتی ہوں. اللہ مطلب محبت سب سے ہے, لیکن آپ کے علاوہ موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں دوسرے کو کسی کو سنوں. اور حضرت جی آپ سے مجھے اجازت چاہیے تھی محبوب اعظم کی. میں نے حزب البہار کا بھی اعتکاف آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کیا تھا, الحمدللہ بہت اچھا بھی لگا. اور اس کے بعد تو یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہر اعتکاف میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گی. اور حضرت جی یہ یہاں کا انڈیا کا ٹائم جو ہے وہ آپ سے ایک دن پیچھے ہے, تو کیا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہاں کے وقت کے حساب سے؟ السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بڑے اچھے انداز سے اظہار محبت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے فیضان جاری رہے, اور میرے بزرگوں کا فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اسی طریقے سے جو ہم پہ پڑتی رہے, اور آپ کو میری ذات سے نفع ہوتا رہے. تو ماشاءاللہ تو بہت ہی مبارک ہے. بہت احوال جو ہے آپ کی کیفیت بہت عمدہ ہیں. آپ نے دعا حزب البہار کے اعتکاف میرے ساتھ کیا, اب دعائے جو وہ اعتکاف محبوب اعظم بھی میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں, بالکل اجازت ہے, بلکہ اجازت کا اعلان عام ہے. تمام مستورات اور حضرات دنیا بھر میں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اعتکاف محبوب اعظم میرے ساتھ کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اس کے معمولات بھی جو ہے وہ آن لائن ڈال دوں گا, تو کوشش تو یہی ہے کہ میں فزیکلی 3 دن کے پورے معمولات آپ کی جو ہے اس کے اوپر ڈال دوں, اور اس کو آپ فالو کر کے اس کو کرتے رہیں. باقی آپ نے یہ اچھا سوال کیا کہ آپ کا انڈیا کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ 1 دن غالباً بعد ہے, تو بات بس آپ اپنے وقت کے اعتبار سے شروع کریں گے. وہ تو ٹی وی کے اوپر موجود ہیں, ساری معمولات موجود ہوں گے, تو آپ اپنے وہاں کے وقت کے اعتبار سے وہ اس کی مغرب سے سٹارٹ ہو جائیں گے معمولات, تو مغرب پہ پھر آگے سارا دن ہے, پھر اس طریقے سے 3 دن پورے ہوں گے. منگل بدھ اور جمعرات یہ 3 دن منیں گے, تو بالکل آپ اپنے اوقات کے حساب سے اور نمازوں کی جو ہے وہ اسکیجول کے اعتبار سے آپ اپنے معاملات اسی طرح کرتے رہیں جیسے کہ یہاں سلسلہ چلتا ہوگا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حضرات ہیں مسجدوں میں عام طور پہ اجازت آج کل نہیں ہوتی, سیکورٹی ریزن ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تو کیا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل, آپ گھر میں اپنی ایک جگہ رکھ لیں, تو وہاں پر جو ہے وہ مرد حضرات اعتکاف کا وقت گزاریں اور وہیں پہ جو ہے اپنے معمولات کریں. مستورات جو ہیں وہ تو گھر کے اندر ہی اعتکاف کرتی ہیں, لہٰذا گھر کے اندر وہ بھی اپنا کونا خدر رکھیں, وہیں پہ سارے معمولات کریں. اور اگر وہ جاب وغیرہ کرنے والی عورتیں نہیں ہیں تو جو ہے وہ پھر تو گھر میں موجود ہیں. جاب وغیرہ کرنے والی ہے تو جاب کی 3 دن کی چھٹی مل سکتی ہے تو چھٹی لے لیں اور وہ جو اعتکاف کے معاملات پورے کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حضرات مستورات ہیں جاب سے جو گیو اپ نہیں کر سکتے, جاب پہ جانا ہی پڑے گا, تو پھر یہ ہے کہ میکسیمم وقت آپ اپنی اسی جگہ پہ گزاریں, جاب سے آتے ہی پھر اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں, وہیں پہ نمازیں پڑھیں, وہیں ذکر و اذکار کریں, اسی طریقے سے راتیں وہیں گزاریں. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. تو کسی بھی نوعیت سے میں نے ہر نوعیت پہلو سے اجازت دے رکھی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک سبحان اللہ سے بھی آپ کو مل جائے, اور نہ ملنا چاہے تو 30 سال بھی سجدوں میں پڑے رہے تو نہ ملے. تو یہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں کو امتحان لیتے ہیں. کتنے اولیاء اللہ جو ہے ساری زندگی لا الہ کی ضربیں لگاتے رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملا نہیں, کہ ملا تو آخر میں جب ملا تو وہ نہال ہی ہو گئے, قربانی ہو گئے. تو یہ اللہ کی ادائیں ہیں جو اللہ اپنی ادائیں عاشقوں کو دکھاتے رہتے ہیں. لیکن آپ کا کام کرتے رہیں, تھوڑا ہو زیادہ ہو کر لیں. یہ نہ سوچیں جی 3 دن تو بہت مشکل ہے, 3 دن کیسے بیٹھے, کوئی بات 1 دن بیٹھ جائیں, 2 دن بیٹھ جائیں. میں تو یہاں پہ کہتا ہوں میرے پاس 2 نمازیں آ کے پڑھ لیں کہ جی عصر مغرب آپ کے پاس گزاریں گے, یا مغرب عشاء جی تہجد آپ کے پاس آ کے پڑھ لیا کریں گے. تو کیونکہ میں نے پورا پیک کیا ہوا ہے, سارا ہر نماز کے بعد کے معمولات ہیں, ہر وقت 24 گھنٹے. تو لہٰذا آپ کسی وقت بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ خوش چینی کا موقع مل جائے گا. لیکن بس آپ آنے والے اور پانے والے بنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں. آمین ثم آمین.
ناظرین بہت شکریہ آپ کے کالز کرنے کا اور سوالات کرنے کا. اب انشاءاللہ چلتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں، جو کہ ایک سوال پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں اور محفل ذکر کے بعد اختتام ہوتا ہے. تو حضرت آج بھی آپ سے ایک خاص سوال میں رہنمائی چاہیے تھی. حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف انسان کا ظرف بڑھاتا ہے، اس کے ظرف بڑھانے پر محنت کرتا ہے، اور تصوف یہی سکھاتا ہے کہ اعلیٰ ظرفی کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کے سارے اسباب موجود ہوں، پھر بھی آپ اگلے کو معاف کر دیں، یعنی ان ادر ورڈز کہ آپ ذلت اور مار پٹائی بھی برداشت کر لیں. حضرت یہ شریعت کی تعلیم کے متضاد لگتی ہے بات، کیونکہ شریعت میں یہ بھی سکھاتی ہے ہمیں کہ آپ نہ خود ظلم کریں دوسرے پر، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں. تو اس تضاد کو ہم کیسے سمجھیں؟ یعنی ایک ڈگنیفائڈ لائف گزاریں، شریعت تو یہ چاہتی ہے انسان سے، تو یہ شریعت اور تصوف میں جو ڈفرینس ہے یہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ اللہ اکبر، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ازدیاد ہے. تضاد نہیں ہے، ازدیاد ہے. یعنی ایک ہے نا کہ بدلہ لے لیں، برابر کا بدلہ، اس نے ایک تھپڑ مارا آپ بھی ایک تھپڑ مار دیں، یہ تو ہے برابر آپ نے، ٹھیک ہے. تو ایک ہے کہ تھپڑ مارا آپ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہ کوئی ظلم نہیں آپ نے، بلکہ ازدیاد ہے، اور زیادہ آپ نے ظرف شو کیا ہے. تو شریعت جو قانون ہے، اور قانون جو ہے بالکل کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے. اس نے آپ کی آنکھ پھوڑی، آپ بھی آنکھ پھوڑیں. طریقت جو ہے نا، طریقت وہ قانون سے اوپر کی چیز ہے، وہ ایک جنون ہے. طریقت ایک جنون ہے کہ جس کے اندر آپ ازدیاد، زیادہ تحمل ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ لطف و کرم نازل کرتے ہیں. تو تضاد اور ازدیاد میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. تو یہ ازدیاد طریقت کے اندر اور تحمل ہے، آپ اور نواز رہے ہیں. اب جیسے آج ہی میں نے جمعے کے خطبے میں 3 اخلاق کی قسمیں بیان کی. ایک اخلاق حسنہ، دوسرا اخلاق کریمہ، تیسرا اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ یہ عدل ہے کہ آپ کا اسے ایک تماچہ مارو تو آپ ہی ایک ہی ماریں، یہ اخلاق حسن ہے، یہ عدل ہے، آپ نے برابر برابر. اور یہ شریعت کا قانون، قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے عدلے کا بدلہ لے لیں، ٹھیک، یہ عدل. کریمہ اس سے اوپر کا لیول ہے. کریمہ کہتے ہیں کہ صرف نظر، پہلا عدل، دوسرا صرف نظر. صرف نظر کا اسے آپ کے تماچہ مارا، آپ نے اس کو اگنور کر دیا، چھوڑو یار، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور چلے گئے. یہ صرف نظر، یہ اس سے اوپر کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اور زیادہ آپ کی طرف سے تحمل و بردباری. اس کے بعد تیسرا اوپر کا لیول ہے اخلاق عظیمہ. عظیمہ کا مطلب اس میں عدل نہیں، صرف نظر نہیں، بلکہ اس میں فضل ہے. اس نے آپ کے تماچہ ملا، آپ نے بٹھا کے اس کو چائے پلائی، سینے سے لگا الٹا آپ نے پیار کیا اس کو، ہے کہ یار آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں، آپ نے تھپڑ مارا، آپ کا ہاتھ تو نہیں دکھ رہا. کوئی ہاتھ تھپڑ مارے ہاتھ بھی دکھتا ہے سب اوقات کہ یار آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو کہ ہاتھ تو فضل. یہ اخلاق کریمہ. اور اخلاق کریمہ رسول اللہ کو عطا کیے گئے تھے. انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. تو یہ اصل میں لیول ہے. تو لیول آپ کو پتہ ان میں تضاد نہیں ہوتا، اس میں ازدیاد ہوتا ہے. ہاں، اب اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ میں تضاد نہیں ہے، ازدیاد ہے. اس لیے اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ میں یہ تضاد نہیں، ازدیاد ہے. تو یہ بات ہے کہ طریقت اور شریعت میں تضاد نہیں، ازدیاد ہے. شریعت میں قانون کی کسوٹی ہے آپ کی، کیونکہ دیکھو انسان، شریعت کمال چیز ہے، انسان کی نیچر ہے، بس اس کا بدلہ لینے کو دل کرتا ہے. بلکہ اسلام تو عالمگیر مذہب ہے. بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں وہ بدلہ نہ لیں ان کی نیند اڑ جاتی ہے. بس سرحد کے لوگ ہیں، پٹھان اور قبائلی لوگ ہیں، وہ بدلہ نہ لیں تو وہ کہتے ہیں نیندیں حرام ہو گئی پھر تو ہے. تو اللہ نے ان کا بھی لحاظ رکھا ہے. ٹھیک ہے، بدلہ لینا ہے تو کر لو بھائی. فَأْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم بھی اتنی زیادتی کر لو جتنی آپ پہ زیادتی ہوئی ہے. لہذا انہوں نے آپ کا ایک بندہ مارا، آپ نے بھی اس بندے کو مار دیا، تو برابر صبر ہو گیا. اس سے تو قصاص کی اجازت دی ہے، قصاص کی. اور لیکن ساتھ اللہ نے کہہ دیا معاف کر لینا زیادہ بہتر ہے. اب آپ کہیں گے اللہ میں ادھر قصاص ادھر معافی کی بات کر رہا ہے، یہ تضاد نہیں، یہ ازدیاد ہے. اللہ ایک اوپر کا لیول کی آپ کو تعلیم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ یار جو معاف کر دو کہ تو آپ کو اوپر کا لیول ہے، آپ کا ظرف اور عالی ہوگا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آسمان کے فرشتے طائف کی پہاڑیوں کے آگے کے پہاڑیاں ملا کے مسل کر دیں، ان کو مسل دیں. فرماتا نہیں، انہم قوم لا یہتدون، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے.
اگر مجھے جانتی ہوتی تو ایسا نہ کرتی، تو لہٰذا ان کو جو معاف کر دو ہے۔ تو یہ کیا ازدیاد ہے؟ حالانکہ آپ کو حق دیا کہ آپ بدلہ لیں، اور وہ ان کو مسل دے 2 پہاڑیوں میں، لیکن نبی نے اوپر کا ضرب اختیار کیا، اخلاق عظیمہ کا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے لا یعلم انہم قومی لا یعلم، مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو یوں نہ کرتے۔ تو یہ ہے، لہٰذا اس میں شریعت جو ہے انسان کی فطرت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ انسان کی فطرت بس اوقات بدلہ لینے کا مزاج ہوتا ہے، لہذا اللہ نے ان لوگوں کا بھی لحاظ رکھا، اور بعض لوگوں کا بدلہ لینے کا مزاج نہیں ہوتا، معاف کرنے کو ہوتا ہے، ان کا بھی لحاظ رکھ کے ان کو اگلا موقع دے دیا۔ اگر ایسی قومیں، بعض ایسی قومیں ہوتی ہیں جو ساحل سمندر پہ رہتی ہے زیادہ، ان میں جو ہے تلین ہوتا ہے، ان میں مسکینی ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تو وہ مسکینی ہونے کی وجہ سے وہ یہ زیادہ جھگڑے بگڑے میں پڑتی نہیں ہیں، لیکن جو قومیں پہاڑوں میں پتھروں میں رہتی ہے وہ سخت مزاج ہوتی ہے، ان میں لڑائی جھگڑا بدلہ یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ان کا لحاظ رکھا شریعت نے کہ بھئی تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، بھئی اس نے تمہاری آنکھ پھوڑی تم بھی آنکھ پھوڑ لو، انہیں ٹانگ توڑی النفس بالنفسی ہے تو وہ کر دیا۔ لیکن بعض قومیں جو ساحل سمندروں پہ رہتی ہیں ان کی طبیعت کے اندر مسکینی ہوتی ہے، وہ زیادہ بدلہ لینے کا نہیں ہوتا مزاج۔ اگر ان کو بھی پابند کر دیا جاتا کہ نہیں بھئی بدلہ لینا ہی لینا تم نے، تو ان کی نفس پہ طبیعت پہ گراں گزرتا، وہ کہتے یار ہم تو معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اب شریعت نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں؟ لیکن شریعت کہ نہیں ہم آپ کو پابند نہیں کرتے، آپ اس اوپر کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں آپ معاف کر دیں۔ وہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، جی ہم نے معاف کر دیا، بھی کوئی بات نہیں۔ وہ کتنے واقعات آتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، اس نے یہ ظلم کیا، کوئی نہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو وہ اس قوموں کی طبیعت، تو یہ شریعت کا کمال ہے کہ اس نے یہ ہر فطرت کو اسی لیول پہ لیا۔ تو اس لیے شریعت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کی فطرت کے مطابق ہے، اور طریقت میں جو تحمل پیدا کیا جاتا ہے وہ نبیوں کے اندر سب سے پہلے تحمل ہی پہ، کیونکہ یہ برداشت جو ہے نا، برداشت یہی ولایت و معرفت اصل میں، یہ برداشت ہی ولایت و معرفت ہے۔ آپ کو برداشت کرنا آ گیا، صبر کے اوپر جمن آ گیا، اس کا مطلب ولایت و معرفت مل گئی۔ تو یہ اس لیے آپ دیکھو جتنے اولیاء اور انبیاء ہیں ان تمام کے اندر وصف مشترک آپ ڈھونڈے کون سا ہے؟ وہ برداشت ہی ہے، اور کوئی وصف مشترک نہیں ہے۔ یہ تحمل، بردباری ہے، یہ حلم، یہ ایسا وصف ہے، یہ ہر ولی کا مشترک وصف ہے۔ ہاں اسے کم زیادہ درجہ ہر ایک کا ہے، کس کو کتنا حصہ ملا وہ الگ بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حصہ ملا، اور آپ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ بلائیں ٹوٹی ہیں، سب سے زیادہ، اتنے کسی نبی پر اتنی آزمائشیں ٹوٹی یہ مجھ پہ ٹوٹی ہیں۔ ہاں، اور پھر خود حدیث میں اشد الناس بلان، کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں۔ ثم الامثل فی الامثل، جو نبیوں کے جتنے راستے میں قریب ہوگا اتنی آزمائشیں اسی حساب سے ان کو بھی حصے میں ملیں گی، لہٰذا جو ان کے پیروکاروں میں، جو ان کے وارثین انبیاء کو آزمائشیں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ حلم جو ہے نا، حلم، یہ برداشت، یہ سمجھو تمام ولایت و نبوت کی یہ سب کی مشترکہ وصف ہوتا ہے ہر ایک کو درجے۔ تو طریقت کے اندر اسی کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی چیز، تو پھر آپ جو ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میرا حق ہے، آپ سوچیں گے یار اس کا حق کیا ہے، آپ اس سے اوپر جائیں گے، آپ اس سے اوپر جائیں گے۔ اب دیکھو شریعت تو کہتے ہیں نا کہ 2.5% آپ زکوٰۃ دے دیں، 2.5% زکوٰۃ دے دیں، تو گویا کہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو طریقت کیا کہتی ہے؟ طریقت اس سے اوپر جاتی ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھ لیں، باقی دے دیں۔ اب دیکھو یہ تضاد نہیں، ازدیاد ہے، انہیں اتنا رکھ لیا جتنی ضرورت ہے اس کو، باقی ساری اللہ کے راستے میں دے دی ہے، یہ طریقت ہے۔ اب آپ کے اس میں تضاد نہیں، اس میں ازدیاد ہے کہ اس نے اور زیادہ عطا کر دیا غریبوں کو، ہے آپ کو زیادہ رکھنے کا حق تھا، اس نے کہا نہیں یار زیادہ ان کو دے دو، میں اپنے پاس رکھ لوں تھوڑا۔ تو یہ تو طریقہ شریف میں تضاد نہیں، گویا کہ ازدیاد ہے، تو طریقہ اوپر کے لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ اس کی اشارے دی ہیں کہ معاف کر دو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج سفر ہے، سفر میں روزے نہ رکھو، لیکن اگر روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کیا مطلب؟ وہ اللہ شریعت طریقت کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ تعامل برداشت ہے تو روزہ رکھ لو گے تو سبحان اللہ، نہیں رکھو تو کوئی بات نہیں، تمہیں اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اب قصاص لینا لے لو، تمہارا حق ہے، لیکن اگر معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ شریعت طریقوں دونوں کو لیول بیان کرتے ہیں، اور لیول جب الگ ہوتے ہیں اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس میں ازدیاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر حضرت، بہت خوبصورت ہے فرمانے کا۔
ناظرین اب چلتے ہیں انشاءاللہ محفل ذکر کی طرف، آپ بھی جوائن رہیے گا، انشاءاللہ تعالی حضرت والا ذکر شروع کرائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ ابھی مجلس ذکر ہوگی، تمام ناظرین حاضرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ دعا کیجیے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے، ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظرین حاضرین یہ تصور بادیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک اللہم طہر قلوبنا ونور قلوبنا بنور معرفتک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پروگرام روح کی باتوں کا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کی پوری برکات ثمرات تاثیرات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو اس میں کہا سنا گیا یا اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو جو معمولات اذکار دی ہیں یا اللہ اس کا نفع ان کو پہنچا۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہماری مجلس ذکر کا قبول فرما اور دنیا میں جتنے ناظرین اور حاضرین ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا